बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ नाज़रीन हाज़िर खिदमत हूं। पाकिस्तान में इमरान खान की सेहत का जो क्राइसिस है वो बढ़ता जा रहा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर जो इस वक्त इश्यूज़ चल रहे हैं और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो तनाज़ात चल रहे हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इमरान खान की सेहत का मामला कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वफाकी हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है, परेशानी का शिकार है और रात कई वफाकी वज़रा की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान जिस जगह से चाहें अपना इलाज करा सकते हैं, क्योंकि जिस किस्म का रिएक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की आंख के 85% बिनाई की ज़िया के ऊपर आया है, इंटरनेशनल रिएक्शन अलग से आया है, नेशनल रिएक्शन अलग से आया है, तो हुकूमत इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो इस क्राइसिस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने वाली है और अगले आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल डिवेल्प हो सकती है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा आज एक नया शोशा छोड़ा गया है कि 3 साला कौमी हुकूमत जो है वो बनाई जा रही है। अब ये 3 साला कौमी हुकूमत कैसे बनाई जाएगी, एक बार फिर सुहेल वड़ायत साहब खबरों के अंदर आए हैं। आगाज भी इसी खबर से करते हैं और फिर इमरान खान के क्राइसिस, जो उनकी हेल्थ क्राइसिस है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सुहेल वड़ायत साहब ने कॉलम लिखा है रोजनामा जंग के अंदर और लिखा है उन्होंने कि 3 साला कौमी हुकूमत, ये उनका उन्वान है। वो कहते हैं कि शुभ शुभ बोलना चाहिए, अंदर खाने जो भी हो रहा है इसमें शहबाज हुकूमत के जाने का ता क़यामत इम्कान नहीं। शहबाज शरीफ वो सोना है जो सियासत के कानों में आज भी अनका है। मुश्किल तरीन फिजा में वो कांटों के दरमियान चलने के माहिर हैं। इन्हें इल्म है कि संगलाख पत्थरों पर चल कर ही वो कहकशां तक पहुंच सकते हैं। शहबाज के गुरु नवाज शरीफ हैं, मगर गुरु के चेहरे पर गुस्सा और खुशी आसानी से पढ़ी जा सकती है, मगर चेला अपने जज्बात और इरादे छुपाने में गुरु से भी बढ़ गया है। उधर से नया वजीर या टेक्नोक्रेट काबीना में शामिल करने की सिफारिश है तो वो कभी ना नहीं करते, मगर जल्दी से इस पर अमल दरामद भी नहीं करते। तहरीक इंसाफ से नरमी पर वो और उनकी पार्टी कभी भी ज़ाहिरी इख्तलाफ नहीं करती, मगर ऐसे सिग्नल ज़रूर दिए जाते हैं कि बड़ा फरीक दिफा पर मजबूर हो जाता है। बिल्ली चूहे का खेल जारी रहता है। चूहा बहुत ही होशियार है, बिल्ली भी चूहे को खाना नहीं चाहती मगर चूहा इतना तजर्बाकार है कि वो बिल्ली को तड़पा कर रख देता है और भाग जाने से डराता है। फिर कहता है शुभ शुभ बोलना चाहिए। फिलहाल सियासी क़यादत का इम्कान है और ना ही शहबाज हुकूमत के जाने की गिनती शुरू हुई है। ताहम अगर सियासी क़यामत कभी नागुज़ीर हुई तो फिर 3 साला कौमी हुकूमत आने का इम्कान है, जिसमें तहरीक इंसाफ समेत मुल्क की बड़ी जो पार्टियां हैं वो शरीक होंगी। इस कौमी हुकूमत को निगरान हुकूमत का मुतबादिल समझ लें, लेकिन ये अबूरी नहीं, लंबी या पायदार हुकूमत होगी। ये 3 साल चलेगी और ऐसी दूररस इस्लाहात नाफिज करेगी कि मुल्क टकी की राह पर चल दौड़ेगा। इस हवाले से आने वाली तरामीम में तब्दीलियां शामिल करने पर गौर गौस जारी और सारी है। शुभ शुभ बोलना चाहिए। फिलहाल शहबाज हुकूमत को दूर दूर तक कोई खतरा नहीं, मगर जब भी कभी इसका वक्त ख़त्म होगा, साल या 2 साल बाद, तो फिर कौमी हुकूमत आएगी। देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ अपने ही बेशुमार टैलेंट से इस सियासी क़यामत को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं और कितनी देर तक मौजूदा सेटअप को चला सकते हैं। मतलब ये कहने का ये है कि क़यामत तो आ रही है, 1 साल बाद है, 2 साल बाद, लेकिन आने वाली है। फिर वो कहते हैं कौमी हुकूमत का मुतालबा महमूद खान चकज़ई कर रहे हैं। इमरान खान को भी इस तजवीज़ से इख्तलाफ नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ये तहरीक इंसाफ और अपोजिशन का वो मुतालबा है जो मुक़तदरा का मुमकिना आइडियल हो सकता है, क्योंकि इससे मुक़तदरा से मुराद इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इससे मुल्क के अंदर सियासी कशीदगी ख़त्म होगी और मुआशी तरक्की के लिए साजगार फ़िज़ा बनेगी। तहरीक इंसाफ लंबी निगरान या पायदार कौमी हुकूमत नहीं चाहती, जबकि हुकूमत साज चाहेंगे ये हुकूमत कम अज़ कम 3 साल चले और ऐसी इस्लाहात लेकर आए जिससे मसालियत भी हो और मुस्तकबिल के रास्ते का तयन भी। ऐसा हो सकेगा या नहीं खुदा ही जानता है, बस शुभ शुभ ही बोलना चाहिए। फिलहाल मौजूदा मखलूत हुकूमत के जाने का कोई इम्कान नहीं और फिलहाल तहरीक इंसाफ के साथ हथ होला रखने की जो पॉलिसी नजर आ रही है, इसमें नून लीग और मुक़तदरा यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। ये इक़दाम हुकूमत को ज़ालिमाना निज़ाम के इल्ज़ाम से बचाने, आलमी साख को बेहतर रखने, मुआशी माहौल को साजगार रखने और मसालियत के ज़रिए अंदरूनी इस्तेहकाम लाने के लिए हैं। इसे चर्चिल की जंगी काबीना का मुतबादिल समझ लें। बुरान से निकालना काबीना की जिम्मेदारी होगी। सच तो ये है कि हालिया दिनों में शहबाज और मरियम दोनों की गुड्डी चढ़ी हुई है। बिलखसूस शहबाज शरीफ की सफारती उड़ान और दिन रात की मेहनत इन्हें ऊंचे से ऊंचा उड़ा रही है। इस वक्त उनका
بول بلا ہے، دوسری سیاسی و غیر سیاسی طاقتیں انہیں تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ وہ مقتدرہ اور فیلڈ مارشل کی بے حد عزت کرتے ہیں اور ہر جگہ انہیں خود سے آگے کرتے ہیں۔ دونوں میں باہمی احترام اور اعتماد کا رشتہ ہے۔ فیلڈ مارشل کا جنید صفدر کی شادی میں ریونڈ جا کر شریک ہونا باہمی تعلقات کے مضبوط ہونے کی ظاہری نشانی ہے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے اور سب کچھ ٹھیک ہی جائے گا۔ شہباز شریف بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ وہ طاقت کے ایوانوں کی باریکیوں اور نازکیوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ شہباز شریف ناراض بھی ہوں تو ناراضی نہیں دکھاتے، مگر بالواسطہ طور پر اپنی حساسیت مختلف طریقوں سے دکھا دیتے ہیں۔ طویل تجربے نے انہیں فیصلوں کا معقول دلائل سے ٹالنے اور خود سرخرو رہنے کے فن میں طاق کر رکھا ہے۔ کمال ہو گیا جی، کمال ہو گیا۔ حالیہ دنوں میں تبدیلی کا غلغلہ ہوا کچھ ہلچل ہوئی تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ شہباز شریف کو ہوا۔ فیصلہ ساز دفاعی پوزیشن میں آ گئے اور شہباز شریف کو پہلے سے ملی آج تک کی صورتحال تو یہی ہے۔ کل کیا ہوگا کسی کو علم ہے، سپیس کہیں زیادہ۔ مطلب میں تو حیران ہوں کہ اتنی تعریف شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے لکھتے ہیں حالیہ دور کی سیاست اور داؤ پیج میں شہباز شریف کے مد مقابل عمران خان نہیں، محمود خان اچکزئی ہیں۔ دونوں شخصیات کا تقابل مستقبل کو سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ دونوں کا طویل سیاسی تجربہ ہے۔ شہباز شریف ویلنگ ڈیلنگ کے ماہر ہیں۔ نون لیگ کی مقتدرہ کے ساتھ ہر ڈیل وہ اہم ترین کردار رہے ہیں۔ اچکزئی اس حوالے سے آؤٹ سائڈر ہیں۔ عمران خان کو درباری سازشوں میں آصف زرداری کی مدد سے شہباز شریف سے بری شکست سے دوچار کیا۔ شہباز شریف اقتدار اور طاقت کی راہداریوں کے شہسوار ہیں، ہمیشہ مقتدرہ کے کردار کے مدار رہے، جبکہ محمود خان اچکزئی سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہو کر بھی نظام کا حصہ بننے میں کامیاب رہے ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے واحد ظاہری مخالف ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے دوبارہ آئینی پٹری پر چڑھنے کی امید رکھتے ہیں۔ شہباز شریف اور اچکزئی دونوں میں مشترک بات اندرونی جذبات اور اپنے منصوبوں کو دل کے اتھاہ گہرائیوں میں چھپا کر رکھنے کی صلاحیت ہے۔ دونوں کے اصل ارادوں اور عزائم کی کھوج لگانا مشکل ترین کام ہے۔ دونوں کی فکر میں البتہ واضح تضاد ہے۔ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل کر سیاست اور نظام کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ وہ سیاسی بالادستی کو عملی ترجیح نہیں سمجھتے، وہ کارکردگی دکھا کر سویلین بالادستی کے اصول کو بہتر حکمت عملی سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف محمود خان اچکزئی روایتی جمہوری سوچ کے حامل ہیں جو آئین کی پاسداری اور سویلین بالادستی کو پہلی ترجیح قرار دیتے ہیں۔ وہ تشدد و تخریب کے مخالف ہیں اور پرامن سیاسی جدوجہد کے قائل ہیں۔ ان کے سیاسی نظریات سے بھی کئی بنیادی اختلاف ہیں۔ خارجہ اور داخلہ پالیسی پر بھی انہیں شکایات ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف ریاستی پالیسی کے ہمیشہ سے حامی رہے ہیں۔ اب دو کا مقابلہ آن پڑا اور بات ویلنگ ڈیلنگ اور طاقت کے ایوانوں تک رہی تو شہباز شریف واضح مارجن سے جیت جائیں گے، لیکن اگر بات سیاسی میدان یا پارلیمان میں آ گئی اور فیصلہ وہاں ہوا تو محمود اچکزئی مرد میدان رہیں گے۔ قومی حکومت کے قیام کی سوچ نئی نہیں، یہ سوچ 2024 کے الیکشن کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی، مگر اب اس سوچ میں تحریک انصاف کی واضح رضامندی نے اس تجویز کے امکانات کو بڑھا دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قومی حکومت 3 سال کے لیے نہیں بلکہ 5 سال کے لیے آ جائے۔ بہرحال ایک بات پتھر پر لکیر ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے قومی حکومت بنے گی، اور اگر قومی حکومت نہیں بنتی اور اصلاحاتی ایجنڈے کو بروئے کار نہیں لایا جاتا تو الیکشن ہونے کا بھی امکان نہیں۔ اس ملک کے عامیوں کو اس وقت قومی حکومت کا انتظار رہے گا جو دور رس اصلاحات لائے گی۔ انتخابی نظام، سیاسی اصلاحات اور معاشی ترقی کو یقینی بنایا جائے گا۔ منصوبہ توچہ ہے، مگر جب تک اس کی تفصیلات سامنے نہ آئیں اس وقت تک تبصرہ ممکن نہیں۔ اگر واقعی ترامیم اجتماعی صلاح مشورے سے ہوئیں اور ان تبدیلیوں کو مفاہمت کے ذریعے اپنایا گیا تو ملک مزید مستحکم ہوگا، لیکن اگر یہ اصلاحات بھی شخص اقتدار کی مضبوطی اور سیاسی مفادات کے حصول کے لیے ہوئیں تو یہ بھی جنرل پرویز مشرف کی اصلاحات کی طرح ان کے اقتدار سے رخصت ہوتے ہی صفحہ ہستی سے غائب ہو جائیں گے۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے بھی کالم سن لیا، میں نے بھی کالم پڑھ لیا۔ پہلی بات تو یہ کہ شہباز شریف کو بھی خوش کر رہے ہیں اور محسن نقوی کو بھی وزیر اعظم بنوانے کے چکر میں اپنی جو ایجنڈا ہے وہ پورا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پچھلے 3.5 سال سے 3.25 سال سے کس کی حکومت ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے۔ اور پچھلے 3.5 پونے 4 سال کے اندر جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا، جو کچھ آپ نے عدلیہ کے ساتھ کیا، جو میڈیا کے ساتھ کیا، جو الیکشن کمیشن کے ساتھ کیا، جو آپ نے باقی اداروں کے ساتھ کیا، کہ اس کے بعد بھی آپ مزید اصلاحات کا ایجنڈا نافذ کرائیں گے؟ اور آپ نے دعویٰ کر دیا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کے اوپر آن بورڈ ہیں اور محمود اچکزئی بھی تقریباً آن بورڈ ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو یا جنرل الیکشن دوبارہ کرو اور انتخابی اصلاحات وغیرہ جو الیکشن جو آپ نے گن مارا ہے 26-27 میں وہ ختم کرو۔ مطلب اس میں پی ٹی آئی کہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ بہرحال یہ ایک باریک واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا مشتری ہوشیار بادشاہ آپ تک چیزیں پہنچا دی جائیں، لیکن چیزیں بیک ڈور کے اوپر چل رہی ہیں، تحریک انصاف کو مینج کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن عمران خان کی صحت کے کرائسس کی وجہ سے معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں عمران خان کی صحت کے کرائسس کے اوپر، کیونکہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 رکنی بینچ نے چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی صاحب نے یہ حکم دیا
کہ عمران خان کا 16 فروری سے پہلے ایکسپرٹ سے معائنہ کروا کر ان کی رپورٹ جمع کروائی جائے. لیکن جو رپورٹ فرینڈ آف کورٹ جناب سلمان صفدر صاحب نے دی اس کے اندر اس بات کا انکشاف ہوا کہ عمران خان کی آنکھ، رائٹ آنکھ جو ہے وہ اس کی بینائی 85% ختم ہو چکی ہے. اب 85% آنکھ کی بینائی، اس کے اوپر کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ممکن ہے. الشفا آئی ہسپتال کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ان کا علاج ممکن ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے. اللہ کرے اس کا علاج ہو سکے یا ہو جائے. لیکن اس کرائسس نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ویک اپ کال کے طور پر کام کیا ہے. تحریک انصاف کے لوگ بڑی شد و مد اور بڑی شدت کے ساتھ اور بڑے غم و غصے کے ساتھ اپنی قیادت سے نالاں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اندھیرے میں رکھا. سوشل میڈیا کے اوپر لوگ شدید گالیاں دے رہے ہیں، لیکن جب پی ٹی آئی کال دے گی تحریک انصاف کا کوئی ورکر اتنی بڑی تعداد میں اب نہیں نکلتا. عمران خان کی صحت خراب ہے لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں. سب نے رات سکون کے ساتھ گرم بستروں میں سکون کے ساتھ رات گزاری ہے. کیونکہ سوئے عمران خان بھی بستر کے غم میں ہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا لیڈر اگر جیل کے اندر موجود ہے تو پھر آپ کو باہر نکلنا چاہیے. اب پی ٹی آئی کیا حکمت عمل اختیار کر رہی ہے؟ تحریک انصاف نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ احتجاج کرے گی. احتجاج کس لیول کے ہوں گے وہ دیکھنے پڑیں گے. پارلیمان کے سامنے بھی احتجاج کرنے کا، دھرنا دینے کا پلان کیا گیا ہے. وہاں پر پولیس بھاری نفری کے ساتھ پہنچ جائے گی. پھر بھی وہ پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو سکتا ہے. لیکن اب تحریک انصاف کو کسی نہ کسی ایک پوزیشن کے اوپر جانا ہوگا. یا تو پھر عمران خان کی صحت کے لیے حکومت کے ساتھ آپ کو بیک ڈور ڈیل کرنی پڑے گی، یا پھر آپ کو احتجاجی تحریک چلانی پڑے گی. جیسے مراد سعید نے کہا کہ پنجاب، بلوچستان یا پھر باقی جو راستے ہیں ان کو بند کریں، سوابی انٹرچینج کے اوپر صوبے بھر کی کال دیں اور اسلام آباد نکلنے کا اعلان کریں، شہر بند کریں. مطلب اب کچھ نہ کچھ تحریک انصاف کو کرنا پڑے گا. اگر تحریک انصاف نے کچھ نہ کیا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے اور عمران خان کا جو ہیلتھ کرائسس ہے وہ بڑھتا جائے گا. مطلب یہ کہ اگر اب بھی تحریک انصاف کے لیڈرشپ نے خاموشی اختیار کی رکھی، اور کل ہم نے واضح تقسیم دیکھی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے الگ پریس کانفرنس کی، اور محمود خان چغزی تحریک تحفظ عین پاکستان کے جو سربراہ ہیں ان کی جانب سے، علامہ راجہ ناصر باز کی جانب سے علیحدہ پریس کانفرنس کی گئی. اور رات کو بہرحال ایک مشترکہ عشایہ ہوا، اور اس عشائیے کے اندر کچھ بڑے فیصلے کیے گئے ہیں جن میں پارلیمان کے اندر احتجاج کیا جائے گا، پارلیمان کے باہر احتجاج کیا جائے گا، اور اگلے آنے والے دنوں کے اندر اگر عمران خان کی ہیلتھ کے حوالے سے حکومت نے کوئی بڑے سٹیپس نہ لیے تو مزید بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ ہیلتھ کرائسس عمران خان کا آیا، انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کو رپورٹ کیا گیا، تو حکومتی حلقوں میں بھی پینک کی سچویشن پیدا ہوئی. بالخصوص جب انٹرنیشنل فگرز کی طرف سے عمران خان کی آنکھ کا ضائع ہونے کی خبر جب انہوں نے رپورٹ کی، افسوس کا اظہار کیا، آوازیں بلند ہوئیں، تو حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ عمران خان جس جگہ چاہیں، جس ہسپتال چاہیں، جس مقام کے اوپر چاہیں، ہم علاج کرانے کے لیے تیار ہیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آج یا کل کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایک بورڈ تشکیل دیا جانا ہے، میڈیکل بورڈ، جس میں انٹرنیشنل یا پھر نیشنل جو ایکسپرٹس ہوں گے آئی کے، وہ آ کے جائزہ لیں گے عمران خان کی آنکھوں کا، یا پھر عمران خان کو کسی ہسپتال بھی منتقل کیا جا سکتا ہے وہاں پر ان کا معائنہ کرنے کے لیے. لیٹس سی، اللہ پاک خیر رکھے. لیکن تحریک انصاف کے وہ ورکرز، وہ رہنما جو اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ یقیناً اپنے آپ سے بھی سوال کریں گے اور اپنی لیڈرشپ سے بھی سوال کریں گے کہ یہ کال کیا عمران خان کی زندگی اور عمران خان کی صحت کے لیے ویک اپ تو نہیں ہے، یا آخری یا فائنل ویک اپ کال تو نہیں ہے. کیونکہ وہ لیڈر جو اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ ماضی میں کہہ بھی چکا اگر مجھے کچھ ہو تو آپ نے مجھے انصاف دلوانا ہے. تو آپ کیا انصاف دلوا رہے ہیں؟ مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر.